नाज़रीन, पाकिस्तान असलहे की मार्केट में नए से नए शाहकार लेके आ रहा है और असलहे की मार्केट भी वो जो कंपेटिटिव मार्केट है, जो मुकाबले की मार्केट है, जो आलमी सतह की मार्केट है, जिसमें एक से एक बढ़ के असला मौजूद है, एक से एक बढ़ के हथियार मौजूद है और दिन रात उस पर काम हो रहा है क्योंकि ये बड़ा मुनाफा बख्श काम है। तो पाकिस्तान इस मार्केट में इन हो चुका है और आए रोज़ आपको खबरें मिल रही हैं कि एक से एक नया शाहकार पाकिस्तान सामने लेके आ रहा है। और पाकिस्तान के किस शाहकार की इस वक्त मैं आपको तारफ़ कराने जा रहा हूं कि जो एक बड़ी मार्केट में मुतारफ़ हुआ है, ऐसी मार्केट में जहां और भी बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, तो वो उस असले के शाहकार, उस असलहाती शाहकार की जो तफसीलात हैं, उसकी जो खसूसियात हैं, उसके साथ में आता है। तो पाकिस्तान ने यलगार के नाम से एक ड्रोन, एक ऐसा ड्रोन जो आम ड्रोन नहीं है, मैं उसकी पूरी तफसीलात जब आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। यलगार 200 और यलगार 400 के नाम से ये ड्रोन जो हैं वो मुतारफ़ करवाए हैं। और मुतारफ़ कहाँ करवाए हैं? सबसे पहले तो आपको जब ये आप जानेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने कंपेटिटिव, कितने मुकाबले में रहने वाले हथियार हैं और ये इनको उस मार्केट में ले जाया इसलिए गया है कि ये आलमी सतह पे मुकाबला कर सकते हैं। और बड़े बड़े असला साज़ों का अब एक बड़ा मुकाबला मिल गया है। अब वो इस पे मज़ीद देखेंगे और सोचेंगे कि ये पाकिस्तान किधर से निकल आया। तो यलगार 400, यलगार 200 एंड यलगार 400, इसकी कुछ सलाहियतें हैं। अब 200 और 400 से क्या मतलब है, एक तो मैं ये आपको बताऊंगा। दूसरा ये है कि ये AI एनेबल्ड लाइटरिंग म्यूनिशन है। ये मैं असले की ज़बान में, ये टेक्निकल ज़बान में आपको बता रहा हूँ, तो इसकी मैं आपको तफसील भी बताऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। AI एनेबल्ड लाइटरिंग म्यूनिशन, ये क्या होता है? फिर ये कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डिनाइड बैटलफील्ड्स में काम करता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली डिनाइड बैटलफील्ड्स कौन सी होती हैं, ये कौन से मैदान जंग होते हैं जिनका ये नाम रखा गया है? फिर इसकी एक सलाहियत है रेडियो साइलेंट टारगेट। ये रेडियो साइलेंट टारगेट जो है उस पे जाता है। तो ये क्या होते हैं रेडियो साइलेंट टारगेट्स जो होते हैं? फिर इसकी जो एक और मैं टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ, इसकी तफसीलात बताऊंगा तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। फिर एक और है इसकी सलाहियत, वो ये है टेंडम चार्ज वारहेड लेके जाता है। ये टेंडम चार्ज वारहेड क्या होता है? और फिर ये कि इसमें गैसोलीन इंजन है। गैसोलीन इंजन क्यों दूसरे इंजनों से मुनफरिद है? और फिर ये कि इसका क्रूज़ प्रोफाइल है। क्रूज़ प्रोफाइल क्या होता है? इन सब तफसीलात मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये हैं, एक तो ये कि यलगार 200 और यलगार 400 का क्या मतलब है। 200 है इसकी बेसिकली रेंज 200 किलोमीटर और ये 360 में है, यानी कि 200 चारों तरफ ये जो ड्रोन है ये जा सकता है। और जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है वो 400 है, वो अभी पेश नहीं किया गया, वो नुमाइश में नहीं लाया गया। और ये नुमाइश कहाँ पे हुई है? ये हुई है सऊदी अरेबिया में। और मार्केट का मैं आगे जाके बताता हूँ कि वो कितनी बड़ी मार्केट है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान जो है वो कितना मुकाबले में जा रहा है, वो दुनिया के बड़े असला साजों के मुकाबले में जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इस ये जो ड्रोन है, ये इसको जो कहा जाता है ना AI एनेबल्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन। पहले तो मैं आपको बताऊं, लॉइटरिंग म्यूनिशन वो ड्रोन होता है, इसे आप कहते हैं खुदकुश ड्रोन। यानी कि ये जाके वापस आने के लिए नहीं होता, ये जाता है और खुदकुश मिशन पे जाता है, लेकिन उस दौरान करता बहुत कुछ है। ये नहीं है कि जाके टकराया और ख़त्म हो गया और अगले को भी उड़ा दिया। नो, ये बहुत कुछ करता है। और फिर ये है कि ये ऐसे टारगेट्स को हिट करता है, तो इसलिए इसे AI एनेबल्ड है। AI एनेबल्ड क्यों है? इसमें AI लगी हुई है। और वो क्या चीज़ है? वो ये है कि ये ऐसा स्मार्ट सुसाइड ड्रोन है जो कि जिसके ऊपर वॉरहेड लगा होता है, यानी कि बारूद होता है। बारूद फिर कोई भी हो सकता है, बारूद आपको पता है मिसाइल वाला भी हो सकता है और एटॉमिक भी हो सकता है। कोई भी बारूद उस पर जो आपकी ज़रूरत है और जो उस वक्त की ज़रूरत है।
اور یہ جو ٹارگٹ کی طرف جب جاتا ہے نا تو یہ خود بخود یہ خود مختار ہوتا ہے اس معاملے میں کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے۔ اس کی اے آئی اس کے اندر ایسی بلڈ ہوتی ہے کہ اپنا ٹارگٹ خود آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ مثال کے طور پہ کہ یہ عام گاڑی ہے اور یہ ٹینک ہے، اس کو اس کا فرق ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ رڈار ہے اور یہ کچھ اور چیز ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ضائع کرنا ہے، تو بالکل یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ اس کو پہچانتا ہے، پہلے پھر ٹریک کرتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ ہے، پھر اس کو انگیج کرتا ہے، یعنی کہ پھر اس کے ساتھ وہ مقابلے میں آتا ہے اور پھر اس پہ اس نے جو بھی کاروائی کرنی ہے۔ ہائی پرسیجن ہے، یعنی کہ اس کا نشانہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ضائع نہیں ہوتا۔ اور انسانی کنٹرول جو ہے وہ ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا انسانی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور یہ خود بخود کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے اس کی بڑی صلاحیت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے کلاؤڈ کے ذریعے آپ کسی چیز کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ انٹرنیٹ کلاؤڈ، یعنی انٹرنیٹ اوپر کہیں سے یہ کنٹرول، اس کو سگنلز آ رہے ہیں۔ اب اگر وہاں پہ جیمر لگ گئے ہیں، کسی انٹرنیٹ کو ڈینائی کرنے والا کوئی آ گیا ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے وہ ختم کر دے گا، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اس کے اندر ہی یہ سارا الگوریدم اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے اندر فزیکلی، وہ کسی کلاؤڈ سے نہیں لے رہا ہوتا، لہذا اس کے جیم ہونے کے خطرات بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری اس کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ڈینائڈ بیٹل فیلڈ میں یہ کام کرتا ہے۔ یہ ڈینائڈ بیٹل فیلڈ پتہ کون سی ہوتی ہیں؟ مثلا یہ کہ پہاڑوں کی ایک ایسی پہاڑی سلسلہ جس میں انسان بھی جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے گھس کے باہر نکل سکے، بڑے پیچیدہ اور بڑے ایسے رستے کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا رستہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کتنی گہرائی میں جا رہا ہے اور کتنی اونچائی میں جا رہا ہے، اور اس میں ہے کیا، جنگل ہے، اس میں جانور ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ والے ایریاز اس کو کہتے ہیں ڈینائڈ بیٹل فیلڈ، یعنی کہ جہاں پہ انسانوں کا اور دوسرے اسلحے کا جانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے کاروائی کرنا۔ پھر سپیس، آپ سپیس میں کیا کر سکتے ہیں، کس کو بھیجیں گے، تو یہ ادھر بھی جا سکتا ہے۔ پھر یہ پھر جو دوسرے اس میں کون سے آ جاتے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی جو اہم ہوتی ہیں، فیسلٹیز ہوتی ہیں جو بہت کسی ملک کی مہنگی ہوتی ہیں، اسلحے کی یا کوئی ایسی تنصیبات جس کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے، تو اس کے ارد گرد بہت سا انتظام کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز اس کے اندر گھس نہیں سکتی ہر لحاظ سے، یعنی اس میں فزیکلی بھی کوئی چیز گھسنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی فزیکل بڑے اوپر قسم کے دور تک اونچائی تک جو ہیں کوئی رکاوٹیں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، اور پھر یہ کہ کوئی الیکٹرانکلی بھی اس کو ایک جو ہے نا وہ ایک تحفظ دیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز داخل نہ ہو اور پتہ چل جائے، ٹوں ٹاٹا ہو جائے، تو یہ بھی وہ بھی ڈینائڈ بیٹل فیلڈ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کا جو نظام ہے اگر وہاں پہ موجود ہے تو یہ اس میں بھی گھس سکتا ہے، اور پھر یہی نہیں ہے جہاں پہ جیمنگ ہوئی ہے، کوئی پورا علاقہ جیم کیا ہوا ہے، اس میں بھی جا سکتا ہے۔ اگلی اس کی جو صلاحیت ہے وہ ہے ریڈیو سائلنٹ ٹارگٹ۔ مثال کے طور پہ میں ہوں ایک انسان، مجھے نشانہ بننا ہے اور میرے پاس فون ہی نہیں ہے، میرے پاس ایسا کوئی ڈیوائس ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دنیا کی کوئی چیز ڈھونڈ سکے، تو کون میرے قریب آئے گا؟ آج کے دور میں تو کسی کو اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے تو پھر اس کے یہ گیجٹس بڑے کام دیتے ہیں نا، میرے پاس لیپ ٹاپ ہو، میرے پاس فون ہو، کچھ ہو، کوئی انٹرنیٹ ہو، میں کوئی چیز یوز کر رہا ہوں، یہ اس تک بھی پہنچتا ہے، یہ ڈھونڈ لیتا ہے اس کو بھی، یہ اس میں انہوں نے صلاحیت رکھی ہے۔ پھر کوئی گاڑی ہے، اس کے اوپر جیمر لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ جیمر والے بریف کیس چل رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں وہ بڑی شخصیت کے ساتھ ایک بندہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس ہوتا ہے، وہ بڑا مسٹیریس سا بھی لگتا ہے، بڑا جاسوس فلموں والا، تو بلیک سا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے دراصل یہ ہے کہ وہ جیمر چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے قریب کوئی ایسی چیز نہ آ سکے، ہر چیز کو وہ جیم کر دے۔ اور پھر کوئی اسکواڈ چل رہا ہے، کسی چیز کا کوئی اسکواڈ چل رہا ہے تو وہ بھی اس کے بھی جیمر لگے ہوتے ہیں، یہ اس کو بھی جا کے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اب اس کی جو صلاحیت میں نے ایک اور آپ کو بتائی تھی، وہ بتائی تھی ٹینڈم چارج وار ہیڈ۔ یہ کیا ہے؟
یہ دراصل ٹینڈم چارج وار ہیڈ یہ ہے کہ یہ دو طرح سے چلتا ہے. یعنی کہ پہلا تو یہ ہے کہ اس کو جب کسی بھی چیز کو فائر کرتے ہیں نا، مثلا گولی جب ہم چلاتے ہیں گولی، تو اس کے ارد گرد ایک اگنیشن ہوتا ہے، اس کو وہ اگنیشن کو ہٹ ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک بارود اس کو موو کرتا ہے، تیزی سے اس کو چلاتا ہے. اور وہ جو گولی ہے وہ چونکہ بہت ہیٹڈ ہوتی ہے، تو وہ جب کسی انسانی جسم میں یا کسی فزیکل کسی ٹارگٹ میں جاتی ہے تو اس میں وہ سوراخ کر دیتی ہے، وہ بلاسٹ کرتی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ دو طرح سے کام کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو یہ اگنائٹ ہوتا ہے، اگنیشن سے چلتا ہے گیا، جیسے ہی یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک سسٹم جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے. یعنی کہ ڈبل اگنیشن ہے اس کا. اور وہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس سے وہ بلاسٹ کرتا ہے، اچھا بلا زوردار بلاسٹ کرتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا سخت بھی ہوگا آپ کا ٹارگٹ، فزیکل ٹارگٹ، یہ اس کو پھاڑ کے رکھ دے گا، اڑا کے رکھ دے گا. اور یہ اندر تک گھس جانے کی اس کی صلاحیت ہے، یعنی کہ نیچے زمین تک، اور کوئی بہت ہی تہ در تہ بھی اگر کوئی ٹارگٹ ہے تو اس کے اندر بھی. تو یہ ہے ٹینڈم چارج وار ہیڈ جو اس کے اوپر لگا ہوتا ہے، اس کو یہ اس طریقے سے چلا سکتا ہے. اور اس کا جو انجن ہے وہ گیسولین انجن ہے، یعنی کہ یہ پیٹرول پہ چلتا ہے، یعنی کہ تیز رفتار ہوتا ہے، کوئی ڈیزل ویزل نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اس انجن کا یہ جو گیسولین انجن ہے یہ فائدہ ہے کہ یہ سپیڈ ایک ساتھ ایک جیسی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی. اور اس کا جو اتنا اس میں فیول ہوتا ہے اور انجن ایسے چلتا ہے کہ وہ اینڈ تک ایک ہی سپیڈ کے ساتھ رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک صلاحیت ہے کروز پروفائل. یہ کروز میزائل کی طرح ایسے اٹھے گا اور اپنی پوزیشن یہ کر لے گا، افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یعنی کہ یہ ایسے ہو کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کی نظروں سے غائب بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز کے ساتھ ساتھ موو کر رہا ہو، اسے سمجھ بھی نہ آئے، اور پھر وہ ہوور کرتا رہتا ہے. جس طرح آپ دیکھا شہد کی مکھی آپ کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہے اور شاید آپ کو نہیں پتہ چلتا، اس کی آواز بھی نہ آئے، اوپر گھومتی ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق کہیں جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو یہ ہوور کرتا رہتا ہے اوپر، اور پھر اس آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ وہ اس کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے. اب باتیں ہیں جو اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعی بہت، یہ جو میں نے آپ کو صلاحیتیں بتائی ہیں نا، یہ سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت ذرا ٹیکنیکل بھی ہونا پڑتا ہے. آپ کو اس لیے بتایا کہ کچھ سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا ٹیکنیکلی کتنا اکوپڈ یہ منیشن ہے، یہ جو ڈرون ہے. اب یہ اتنا واقعی ہے کہ یہ اتنی بڑی مارکیٹ میں کیا ہے، گیا کہاں ہے؟ سعودی عربیہ میں. سعودی عربیہ میں مارکیٹ کون سی ہے؟ اب آپ سنیے، مڈل ایسٹ، پورا ایشیا اور افریقہ، جہاں پہ اس وقت اسلحے کی بڑی ہی ضرورت ہے. یہ بڑی مارکیٹس ہیں اسلحے کی. اس وقت جنگیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ ایشیا میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، اور آگے جا کے افریقہ میں ہیں. اور ان کو اسلحہ دینے کے لیے کون کون موجود ہے؟ پورا یورپ اسی کام پہ لگا ہوا ہے. جو گاڑیاں بنا رہے تھے نا، واکس اینڈ ویگن، جو گاڑیاں بنانے والی کمپنی تھی، وہ بھی ہٹ کے اس طرف آ گئی ہے کہ ہم اسلحہ بنائیں گے، پیسہ زیادہ ہے، اس لیے بڑی بڑی کمپنیاں اس میں آ گئی ہیں. چائنا خود لگا ہوا ہے، رشیا بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کتنا بڑا اسلحہ بنانے والا ملک ہے، بلکہ اسلحہ ہی بناتا ہے زیادہ. تو اس مقابلے کی مارکیٹ میں یہ متعارف ہوا ہے جا کے سعودی عرب میں، اور اس کی دھوم ہے اس وقت وہاں پہ. اس وقت وہ اس کو دیکھنے اور اس کی خریداری کے لیے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ ہے ایک اور شاہکار، میں نے کہا آپ سے متعارف کراؤں. مزید اسی طرح کی تعارف لے کے حاضر ہوتا رہوں. اجازت دیجیے.